अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पुरुमीद हूँ कि आप सब अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ जहाँ कहीं भी होंगे, महफूज होंगे और खुशो खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको हर आफत, हर बीमारी से महफूज रखे और अपनी पनाह में रखे और शैतान के शर से महफूज रखे। आप इस वक्त सुन रहे हैं नॉवल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पे नमर अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नॉवल जन्नत के पत्ते। आज हम पेश कर रहे हैं एपिसोड नंबर 8। तो आइए। हाले ने गहरी सांस अंदर खींची। गाड़ी सड़क पर रवां दवां थी और खिड़की के बाहर हर सू बर्फ दिखाई दे रही थी। तुम ड्रेस दिखाओ, हम पहुंचने वाले हैं। किधर? हया ने नासमझी से ड्राइव करती हाले को देखा। जहांगीर, और किधर? वहां क्या है? तुम्हारी आंटी का घर। कल कहा था कि तुम्हें ले जाऊंगी, सुबह बताया भी था, भूल गई? तुम मुझे इधर लेकर जा रही हो? वो हक्का बक्का रह गई। हाँ ना, अब एड्रेस बताओ, स्ट्रीट नंबर तो मुझे याद रह गया था, आगे बताओ। ओह हाले, उसने हड़बड़ाकर परस से तुड़ा मुड़ा सा कागज निकाला। उसने कागज पर देखा, वहां इलाके का नाम सहांगीर लिखा था। वो इसे सहांगीर पढ़ती थी। अब इसे याद आया कि तुर्कों का सी जीम की आवाज से पढ़ा जाता है। अगर इसे जरा सा भी अंदाजा होता कि इधर जाना है तो वो तहाइफ ही उठा लाती जो अम्मा ने भेजे थे। जरा अच्छे कपड़े ही पहन लेती, थोड़ा सा मेकअप ही कर लेती, और ये तो सामने ही था। अब तुम जाओ, मुझे इधर थोड़ा काम है। मेरा नंबर तुमने फ़ोन में फीड कर लिया है। जब फारिग होना तो मुझे कॉल कर लेना। मैं आ जाऊंगी, घंटा तो मुझे लग ही जाएगा, फिर खाना साथ खाएंगे। गाड़ी रुक चुकी थी। हया ने बेतवज्जी से हदायत सुनी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी। इसका दरवाज़ा बंद करते ही हाले गाड़ी जन से भगा ले गई। वो एक खूबसूरत छोटा सा बंगला था। बैरूनी चारदीवारी की बजाय सफ़ेद रंग की लकड़ी की बाड़ लगी थी। गेट भी लकड़ी की बाड़ का बना था। गेट के पीछे छोटा सा बागीचा था और इसके आगे वो बंगला। बंगले की गुलाबी छत महरोती थी। दाखिली सफ़ेद दरवाज़ा ज़रा ऊंचा था। इस तक चढ़ने के लिए 2 स्टेप्स बने थे। स्टेप्स के दोनों तरफ खुश रंग फूलों वाले गमले रखे थे। तो ये थी वो छोटी सी जन्नत जिसमें वो रहता था और जिससे बाहर निकलने का उसने कभी नहीं सोचा था। वो गेट को धकेल कर पत्थरों की रविश पे चलती इन स्टेप्स तक आई। ऊंचे सफ़ेद दरवाजे पर सुनहरे रंग की तख्ती लगी थी, सिकंदर शाह। वो तुर्क हिज्जों में लिखा नाम इसके फूफा का ही था। घंटे की तलाश में उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। इस घर में बहुत सी लकड़ी की खिड़कियां बनी थीं और शायद कोई खिड़की खुली भी थी जिससे मुसलसल एक ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हथौड़े या कुल्हाड़ी को लकड़ी पर जोर से मार रहा हो। उसने कपकपाती उंगली घंटी पर रखी और सुनहरी डोर नॉब के चमकते धात में अपना अक्स देखा। काजल से लबरेज बड़ी बड़ी सियाह आंखें, दोनों शानों पर फिसल कर नीचे गिरते बाल और सर्दी से सुर्ख पड़ती नाक। वो स्याह लिबास में चीनी की मूरत लग रही थी, घबराई हुई परेशान सी मूरत। उसने घंटी से उंगली हटाई तो ठक ठक की आवाज़ बंद हो गई। चंद लम्हे बाद लकड़ी के फर्श पर कदमों की चाप सुनाई दी। कोई अनजानी जुबान में बड़बड़ाता दरवाज़ा खोलने आ रहा था। वो लब काटते हुए किसी मुजरम की तरह सर झुकाई खड़ी थी। जब दरवाज़ा खुला, चौखट पर बिछे डोर मैट पर इसे दरवाज़ा खोलने वाले के पांव दिखाई दिए। इसकी निगाहें धीरे से ऊपर उठती गईं। ब्लू जीन्स और ऊपर ग्रे स्वेटर में मलबूस वो एक हाथ में हथौड़ी पकड़े खड़ा था। स्वेटर की आस्तीनें उसने कोहनियों तक मोड़ रखी थी और इसके कसरती बाजू झलक रहे थे। हया ने धीरे से चेहरा उठाकर इसे देखा। इसका सांस लम्हे भर को साकत हुआ था। वो ऐसा ही था जैसे अपने बचपन की तस्वीर में लगा करता था। वही बूरे माइल बाल जो बहुत स्टाइलिश अंदाज में माथे पर गिरते थे, पुरकशिश आंखें, उठी मगरूर नाक, सुनहरी रंगत के तीखे नकूश। वो माथे पर तेवरी लिए आंखें सुकेड़े इसे देख रहा था। सन कम सिन, उसने तुर्क में कुछ पूछा तो वो चौंकी। स, स, सबीन सिकंदर सबीन सिकंदर का घर यही है? जी यही है, वो अंग्रेजी में बताकर सवालिया जांचती निगाहों से इसका चेहरा देखने लगा। इसे लगा वो बोसफोर्स के पुल पे हथेलियां फैलाई खड़ी है और नीले पानियों को छूकर आती हवा इसके बाल पीछे को उड़ा रही है। वो किसी गहरे ख्वाब के ज़ीरे असर थी, हसीन ख्वाब के। मैं इनकी मेहमान हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ, वो अटक अटक कर बोल रही थी।
اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ ایک دم خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہوئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلیمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جہان سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق۔ کون حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے بوس فورس کا پل شک ہوا تھا۔ وہ بے دم سی نیچے گہرے پانیوں میں جا گری تھی۔ کون حیا سلیمان؟ بے آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوتی اے سے تک رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ اس شخص کے چہرے پر زمانے بھر کی بیزاری اور اجنبیت تھی۔ پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا۔ کون؟ مادام؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا۔ حیا نے خفیف سا سر جھٹکا، پھر لب بھینچ لیے۔ میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں۔ میں ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں۔ وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے، اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ جھجک کر اوپر زینے پر چڑھی۔ پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کے فرش پہ قدم رکھا۔ فرش بے حد سرد تھا اور راہداری کے اس پار جہاں اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا وہاں سے ہتھوڑے کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے جے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ آئین وسط گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے کے جوڑ پر زور زور سے ضربے لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے شیشو پنج کے بعد ڈھیٹ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی۔ وہ بے اختیار چونک کر پلٹا۔ ڈرائنگ روم؟ خیر؟ وہ ناگواری سے لب بھینچ کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے جوڑ پہ کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ مام، مام۔ چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح اپنے کام کی طرف متوجہ چہرے پہ ڈھیر و سنجیدگی لیے پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں مروڑتی ٹانگ پر ٹانگ رکھے سر جھکائی بیٹھی تھی۔ دفتن چوکھٹ پہ آکٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی تھی۔ کندھوں تک آتے بوکچ بال اور کھلے لمبے سکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھیں۔ اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا، میرا بچہ، تم کب آئی؟ برتن کاؤنٹر پر تقریباً گرا کر وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکی۔ وہ جو جہان کے سرد مہر رویے پہ بد دل سی بیٹھی تھی گڑبڑا کر اٹھی۔ بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی۔ پھر بے حد محبت و اپنائیت بھری نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی ملنے۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لو گی تو میں خود ہی تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بدقت مسکراتی انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو۔ آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں پھپھو۔ وہ ہلکا سا جتا گئی۔ بھئی مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو۔ اور سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کا حال پوچھے گئی۔ وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی، آپ داور بھائی کی شادی میں نہیں آئیں؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ شادی بھی ہو گئی ہے۔ کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا۔ ایک دم ہی کمرے میں بہت گھٹن ہو گئی۔ وہ جو داور کے ولیمے پہ اسٹیج پہ بنائی گئی تھی، تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی۔ میں نے روہیل کے فیس بک پہ دیکھی تھی۔ روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی سانس ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی۔ اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب پشت کیے کیبنٹ کے دروازے پہ اسی طرح ضربے لگا رہا تھا۔ ہاں، بس روہیل کی البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی پھر چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سوشل نیٹ ورک پسند نہیں ہے۔ ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے۔ انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی۔ او حیا، تم جہان سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پر انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جو چہرے پر
ढेरों सख्ती लिए अपने काम की तरफ मतवज्जो था। जहान, तुम हया से मिले हो? ये सुलेमान भाई की बेटी हैं, रुहेल की बहन और तुम्हारी फर्स्ट कज़न। मिल चुका हूँ। वो अब झुककर दराज से कील निकाल रहा था। ये रिश्तेदारियां याद रखने के मामले में बहुत पुअर है। वैसे तो कोशिश तो करता है और इसे रिश्ते याद भी रहते हैं। दरअसल पुप्पो, इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब इसके माँ बाप इसे रिश्ते याद दिलाएं। बच्चों का क्या कसूर? सारा कसूर वालिदैन का होता है। अगर वालिदैन ही कभी औलाद को रिश्तेदारों से ना मिलाएं तो इल्ज़ाम किसके सर रखा जाए? सबीन पुप्पो का जोशो खरोश से चमकता चेहरा फीका पड़ गया, मगर वह इसी तरह तल्खी से कहती जा रही थी। जहान अब भी काम में मसरूफ था। मसलन अब आप लोग हैं, आप कई दहाइयों से इधर मुकीम हैं और शायद आपका वापस आने और अपने खूनी रिश्तों से मिलने का दिल ही नहीं चाहता। तो है ना ये अनफेयर? नहीं? पुप्पो का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लट्ठे की मानिंद सफ़ेद और फीका। फिर वो बदिक्कत ज़रा सा मुस्कुराई और सर झटका। ठीक कह रही हो, बस कभी आ ही नहीं सके। वो अब मुत्तमिन थी अपने लहजे पर। इसे कतई अफसोस नहीं हुआ था। ये उन लोगों की बेरुखी थी जिसके बाइस इसका इनसे ताल्लुक एक सवालिया निशान बन के रह गया था। वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक थी। किसी के मनकूहा होकर भी ख़ानदान के लड़के इससे उम्मीद लगाने लगे थे। इसकी कड़वी दवाई का ज़रा सा जायका ये ज़िम्मेदारान भी तो चखें, जिन्हें अपने बेटे को ये बताना याद रहा था कि वो इसकी कज़न है और बस। दफ़ातन इसकी निगाह फ्रिज के ऊपर रखे फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी। इसमें एक खुश शक्ल दरमियानी उम्र के साहब मुस्कुरा रहे थे। सर पे आर्मी की कैप और कंधों पे सजे तमगे फूल सितारे। ये फूफा हैं? वो गर्दन उठाकर हैरत से तस्वीर देखने लगी। सबीन पुप्पो ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा और धीरे से सर हिला दिया। इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब इसके माँ बाप इसको रिश्ते याद दिलाएं। वो पलटे बिना खासा जताकर बोला तो हया चौंकी। वो तो इसे इतना लातल्लुक समझ रही थी। इसका ख्याल था जहान ने इसकी तल्ख बातों पे ध्यान नहीं दिया, मगर नहीं, वो बज़ाहिर नज़रअंदाज किए सब सुन रहा था। वो ज़रा मुख्तात सी होकर सीधी हुई। मेरा मतलब था पुपा आर्मी में थे। पाकिस्तान आर्मी में? नहीं। जहान हथौड़ी स्लैब पर रखकर आगे बढ़ा और फ्रिज पे रखा फ्रेम गिरा दिया। तस्वीर वाली तरफ फ्रिज की छत पे सजदारीज हो गई। हाया, तुमने खाना तो नहीं खाया ना? मैं बस लगा रही हूँ। पुप्पो अब संभल कर दोबारा से हशाश हशाश हो गई थी। हया जवाब दिए बिना तहैयर से फ्रिज के ऊपर औंधे मुंह गिरे फ्रेम को देखे गई। इसके एक सवाल के जवाब में जिस बदमिजाजी से जहान ने फ्रेम गिराया था वो अभी तक इस पे गुम थी। मम्मी, आपका कैबिनेट रेडी है। वो अब कैबिनेट का दरवाज़ा खोल बंद करके चेक कर रहा था। थैंक यू जहां। और बाथरूम का नल भी? फूफो ने गोल मेज़ पे पुलाव का बड़ा सा प्याला रखते हुए इसे याद दिलाया। इससे बने फिर वही बदमज़ा पुलाव। वो हफीफ सा सर झटक कर रह गई। रहने दे फूफो, मैं कोई अगर मगर नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं बना सकी, सो मुझे इनकार करके आप शर्मिंदा ना करना। जहान अब दराज से डिब्बा निकालकर अंदर रखी चीजें उलट पुलट कर रहा था। दफातन डोरबेल बजी। जहान ने रुक कर राहदारी की सिमत देखा, फिर डिब्बा वहीं छोड़ा और बाहर निकल गया। शुरू करो हया। फूफो ने मुस्कुराती आंखों से देखते हुए इसे प्लेट थमाई। उसने शुक्रिया कहकर चावल और थोड़ा सा लोबिया का मसाला निकाला। राहदारी के इस पार जहान किसी मर्द से तुर्क में कुछ बोल रहा था। दोनों की मध्यम सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दूसरे ही चमचे में वो पुलाव इसे मज़ेदार लगने लगा। डीजे सही कहती थी, इनको खाना सिर्फ सफ़र की मतली के बाइस बदमज़ा लगा था। फूफो, आपके हाथ में बहुत जायका है। हाया, इसका चमचा पकड़े मुंह तक जाता हाथ और बात दोनों रुक गए। बेयकीनी से उसने गर्दन मोड़ी। जहान राहदारी से इसे पुकारता आ रहा था। क्या इस मगरूर और बददिमाग आदमी को इसका नाम याद रह गया था? वो धीरे धीरे सड़क किनारे चलने लगी। रसीद अभी तक इसके हाथ में थी। वो घंटा भर पहले तक खुद इस बात से नावाकिफ थी कि जहांगीर जा रही है। फिर इस AR को कैसे इल्म हुआ? क्या वो इसका पीछा कर रहा था? क्या इसका ताक़ुब किया जा रहा था? लेकिन एक पाकिस्तानी ऑफिसर के एक गैर मुल्क में इतने ज़राए कैसे हो सकते थे? सिर्फ इतने तंग करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी मनसूबाबंदी कौन करेगा? वो कॉलोनी के सिरे पर नस्ब बेंच पर बैठ गई। इसकी निगाहें बर्फ से ढकी घास पर जमी थी। इसे हाले के आने तक यहीं बैठना था। उसने अगले दिन ही ड्रोम ऑफिसर
حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ ڈی جے کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی نژاد لنگ لنگ تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا۔ وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی نالی تھی، واقعتاً نالی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگریالے بالوں والی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔ اور اس کے ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس، وہ ہینڈسم لڑکے جس کا ذکر ڈی جے نے پہلے روز کیا تھا، سے گاڑی چھینتی تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے اور اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ کیمپس کی سیڑھیاں ہوں یا ہاسٹل کا کامن روم، وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کرواؤ، یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں ہے۔ اتنا اتحاد اور دوستی، توبہ ہے بھئی۔ ڈی جے جب بھی ان کو ساتھ دیکھ کر آتی یوں ہی کرتی رہتی۔ حیا نے ابھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے شوق تھا۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس پیر تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں کسی کو کسی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا، بس یہ فلسطینی ہے، یہ چائنیز ہے، یہ نارویجن ہے، یہ ڈچ ہے اور یہ دونوں پاکستانی ہے۔ ان کو 1 سے 4 مضامین لینے کا اختیار تھا۔ ڈی جے نے 2 لیے جبکہ حیا نے 4 لیے۔ چوتھے ماہ کے اختتام پہ امتحان دینے کی پابندی تھی، اور یہ 5 ماہ وہ لازماً ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی۔ چاہے ہاسٹل میں رہو چاہے نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ خوب مزے تھے۔ سبانچی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکارف پر پابندی تھی۔ تو یہ حال نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جے سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی پریزنٹیشن سے کھسک کر باہر آ گئی تھی اور اب بیریئر ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی ہیں، ڈی جے چپس کترتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں چونکڑی مار کر کارپیٹ پہ بیٹھی تھی۔ ایک طرف الماری میں قرآن اور اسلامی کتب کے نسخے سجے تھے، دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے ہوئے تھے۔ جینز والی ترک لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ لیتی اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتی۔ استنبول کے ہر زنانہ پیریئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹس لٹکے ہوتے تھے۔ مزے کی ہے یہ حال نور بھی، وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے بھی بلو جینز کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاکستان میں تایا فرقان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینز نہیں پہن سکتی تھی، لیکن شکر کہ یہاں وہ لوگ نہیں تھے اور وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی۔ پرسوں تم اپنے پپو کے گھر گئی تھی، کیسا رہا ٹرپ؟ اچھا رہا، پپو نے پلاؤ بنایا تھا، اور وہ واقعی اتنا بدمزہ پکوان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے تھے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ جب پیریئر ہال میں ہی خوب بور ہو گئی تو باہر نکل آئی۔ سرد نم ہوا دھیمی لے میں بہہ رہی تھی۔ ہری گھاس پہ سبانجی کی گول سی عمارت پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے ایک گولائی کی شکل میں بنے گھر کو ہیٹ پہنا دی جائے۔ شیشے کے اونچے داخلی دروازوں کے سامنے سیڑھیاں بنی تھی۔ سیڑھیوں کے دونوں اطراف سبزہ پھیلا تھا۔ وہ دونوں فائلیں تھامے زینے اتر رہی تھی جب ڈی جے نے اس کا شانہ ہلایا۔ یہ جو آخری زینے پہ 3 لڑکے کھڑے ہیں، یہ وہی فلسطینی لڑکے ہیں۔ دیکھو نا، نالی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس نے ہوا سے چہرے پر آتے بال پیچھے ہٹائے اور دیکھا۔ وہ ہینڈسم اور خوش شکل سے لڑکے سیڑھیوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ آؤ ان سے ملتے ہیں۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے، تم جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ وہ کھٹ کھٹ زینہ اترتی آگے بڑھ گئی۔ ڈی جے نے اسے نہیں پکارا۔ وہ ان فلسطینیوں کی جانب چلی گئی اور وہ یہی چاہتی تھی۔ ڈی جے سے دوستی اپنی جگہ، فی الحال وہ خوب آزادی سے استنبول کو کھوجنا چاہتی تھی، اکیلی اور تنہا۔ قریباً بھر بعد وہ اپنے کمرے سے خوب تیار ہو کر نکلی اور پتھریلی سڑک پر چلنے لگی۔ اس نے بلو جینز کے اوپر ایک تنگ اسٹائلش سا گھٹنوں تک آتا کوٹ پہن رکھا تھا۔ شدید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 انچ اونچی ہیل پہنی تھی۔ ریشمی بال ہوا سے شانوں پہ اڑ رہے تھے اور گہرے کاجل کے ساتھ رس بھری کی طرح سرخ لپسٹک، اسے سرخ لپسٹک ہمیشہ سے پرکشش لگتی تھی اور آج اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ بس اسٹاپ آ چکا تھا اور جب بادل زور سے گرجے، یہ بس اسٹاپ پہ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا۔
سبانجی کی ہیروئن گورسل تھی۔ گورسل بس سروس وہ سبانجی کے طلبہ کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں استنبول شہر تک لے جاتی تھی۔ حالے نے اسے گورسل کا شیڈول رٹوا دیا تھا۔ جس دن تمہاری گورسل چھٹی تمہیں حالے نور بہت یاد آئے گی، اس نے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا تھا۔ گورسل اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتی تھی، اور اگر آپ چند سیکنڈ بھی تاخیر سے آئے تو گورسل گئی۔ اب 2 گھنٹے بیٹھ کر اگلی گورسل کا انتظار کرے۔ جب وہ گورسل میں بیٹھی تو آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ جب گورسل نے باسفورس کا عظیم الشان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی میں گر رہی تھی، اور جب وہ ناکسم اسکوائر پر اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا۔ ناکسم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا۔ وہاں عین وسط میں اتاتورک سمیت تاریخی شخصیات کے مجسمے نصب تھے۔ مجسمہ آزادی کے ایک طرف ہرا بھرا پارک تھا اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیر زمین اسٹیشن۔ وہ بس سے اتری تو بارش تڑا تڑ برس رہی تھی، موٹے موٹے قطرے اس پہ گر رہے تھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے تیز تیز سڑک پار کرنے لگی۔ گیلی سڑک پہ اونچی ہیل سے چلنا دشوار تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی وہ چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھی۔ وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچی ہی تھی کہ چٹخ کی آواز آئی۔ وہ لڑکھڑائی اور گرتے گرتے بچی۔ اس کی دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ ٹوٹا ہوا 2 انچ کا ٹکڑا بس اٹکا ہوا تھا، ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے حفت سے ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ مصروف انداز میں چھتریاں تانے گزر رہے تھے۔ شکر کہ کسی نے دیکھا نہیں۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی۔ اس کے بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چپک گئے تھے۔ اس نے کوفت سے ٹوٹے جوتے کے ساتھ زینہ اترنا چاہا، مگر یہ ناممکن تھا۔ جھنجھلا کر وہ جھکی، دونوں جوتوں کے اسٹریپس کھولے، پاؤں میں ان میں سے نکالے اور جوتے اسٹریپ سے پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ نیچے ٹرین کے پہنچنے کا شور مچ گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زینہ اترنے لگی۔ میٹرو کا ٹکٹ 1.5 لیرا کا تھا۔ چاہے جس بھی اسٹیشن پہ اترو وہ ٹکٹ لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی، تاکہ کسی کے محسوس سے قبل ہی معتبر بن کر جوتے پہن کر بیٹھ جائے۔ میٹرو میں نشستیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھی۔ کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر راڈ سے ہینڈل لٹک رہے تھے۔ وہ ایک ہینڈل کو پکڑے بھیڑ میں سے راستہ بنانے لگی۔ اس کی نظر کونے کی ایک خالی نشست پر تھی، مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشست پر بیٹھا نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ پھر اس کے بیٹھتے ہی مدھم سے اس کے برابر کی جگہ پر آ بیٹھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص شناسا لگا۔ لمحے بھر کو اس کا سانس رک سا گیا۔ وہ جہان سکندر احمد، بہت قیمتی اور نفیس سیاہ سوٹ میں ملبوس، جیل سے بال پیچھے کیے، وہ چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے اخبار کھول رہا تھا۔ بریف کیس اس نے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ متغیر سی بیٹھی سامنے دیکھے گئی۔ کن نکھیوں سے اسے وہ چہرے کے آگے اخبار پھیلائے نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی قطار اور ان کی قطار کے درمیان جگہ اوپر لگے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اس عجیب اتفاق پر اتنی ششدر بیٹھی تھی کہ ہاتھ سے لٹکتے جوتے بھول ہی گئی۔ یاد رہا تو بس یہی کہ وہ کتنا قریب مگر کتنا دور تھا۔ وہ اسے کیسے مخاطب کرے، اور اگر وہ اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا تو؟ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مگر وہ تو شاید اسے پہچانے بھی نہ۔ اس سرد محل کم گوش شخص سے اسے یہی توقع تھی۔ چند پل سرکے تھے کہ جہان نے صفحہ پلٹنے کی غرض سے اخبار نیچے کیا اور انگوٹھے سے اگلے صفحے کا کنارہ موڑتے ہوئے ایک سرسری سی نگاہ پہلو میں بیٹھی لڑکی پہ ڈالی، پھر صفحہ پلٹ کر اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن اب اگلے ہی پل وہ جیسے رکا اور گردن موڑ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ اس کی بھیگی موٹی لٹیں رخساروں سے چپک گئی تھی۔ پانی کے قطرے تھوڑی سے نیچے گردن پر گر رہے تھے۔ وہ اس کے متوجہ ہونے پہ بھی سانس روکے سامنے دیکھے گئی۔ اوہ حیا! وہ حیرت بھری آواز کہیں دور سے آئی تھی۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں اس کی جانب اٹھائی۔ کاجل کی لکیر مٹ کر نیچے بہہ گئی تھی، تب بھی وہ ان اداس آنکھوں میں عجب سحر دکھتا تھا۔ جہان اسکندر! وہ بدقت رسماً مسکرائی۔ حیا کیسی ہو؟ اکیلی ہو؟ کہنے کے ساتھ جہان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی مسافر حیا کا ہم سفر نہیں لگ رہا تھا۔ جی اکیلی ہوں۔
میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیسی ہو، وہ مسکراتے ہوئے اپنائیت سے کہتے ہوئے وہ اخبار تہہ کرنے لگا۔ وہ جو اس کے لیے ہتھوڑی اور میخیں نہیں رکھ سکتا تھا، اب اخبار رکھ رہا تھا۔ یا خدا، یہ وہی جہان سکندر تھا۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی، تم پھر کب آؤ گی گھر؟ اخبار ایک طرف رکھ کر اب وہ پوری طرح حیا کی جانب متوجہ تھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے گئی، بس شاید کچھ دن۔ کچھ کہنے کی سعی میں اسے محسوس ہوا جہان کی نظریں اس کے ہاتھ پہ پھیلی تھیں، اور وہ پیشتر اس کے کہ وہ چھپا پاتی وہ دیکھ چکا تھا۔ جوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو؟ لاؤ دکھاؤ جوتا۔ وہ خفا ہوا تھا یا فکر مند، اسے سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جہان جوتا لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہیل والی سینڈل سامنے کی۔ یہ تو الگ ہونے والا ہے۔ اس کا ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہان، رہنے دو، ٹھہرو، شاید یہ جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جہان، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا اور جوتا حیا کو تھمایا، پھر ہاتھ میں پکڑا، ٹیپ کھولا۔ کافی لمبا سا سٹریپ کھول کر دانت سے کاٹا۔ حیا نے جوتا سامنے کیا۔ اس نے احتیاط سے ہیل کے نچلے لٹکتے حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑا اور اس کے گرد چکروں میں ٹیپ لگاتا گیا۔ اب پہنو۔ مرہم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدموں میں رکھا۔ حیا نے اس میں پاؤں ڈالا اور سٹریپ بند کرنے جھکی ہی تھی کہ زور پڑنے سے چٹک ہوا اور ہیل کا ٹوٹا حصہ سرے سے ہی الگ ہو گیا۔ اوہ! وہ متاسف ہوا۔ کوئی بات نہیں۔ حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ یہ وہ سرد اور تلخ جہان نہیں تھا، بلکہ کوئی اپنا سا شخص تھا۔ وہ جواب دینے کی بجائے جھک گیا تھا۔ حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ اپنے بوٹ کا تسمہ کھول رہا تھا اس سے پہلے کہ حیا اسے روک پاتی۔ جہان اپنے بوٹ اتار چکا تھا۔ پہن لو، باہر ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا، جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے دے دیتا ہو۔ نہیں، رہنے دو، میں ابھی مارکیٹ سے نیا لے لوں گی۔ پہن لو حیا۔ مگر تم کیا کرو گے؟ تم تو آفس جا رہے ہو نا؟ جہان نے ذرا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ آفس کے کام سے سسلی جا رہا ہوں، پھر میں تمہیں جوتے کیسے واپس کروں گی؟ پتہ نہیں کب تمہارے گھر آؤں، اور تم بھی اکیلی کہیں نہیں جا رہی۔ اگلا اسٹیشن سسلی ہے، ادھر ہم ساتھ مال سے جوتا خریدیں گے، پھر میں اپنے بوٹ واپس لے لوں گا۔ مگر تمہارے آفس کا کام؟ میں ننگے پاؤں جا کر کیا کروں گا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ پہلی بار حیا کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ ایک ٹھیک کاجل کی مٹتی سیاہی والی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے سے چپکی موٹی گیلی لٹیں اب سوکھنے لگی تھی اور تھوڑی سے گرتے پانی کے قطرے اب خشک ہو چکے تھے۔ جوتے پہن لو، لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹکا اور وہ دوہری ہو کر بوٹ پہننے لگی۔ وہ جب بھی سمجھتی کہ جہان لا تعلقی سے بیٹھا اس کی بات نہیں سن رہا، وہ اس کو وہی فقرہ لوٹا دیا کرتا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو جہان اخبار کھول چکا تھا۔ عجیب دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا۔ سسلی کے سٹاپ پہ میٹرو سے اترتے وقت حیا نے دیکھا، جہان بہت آرام سے اس کے آگے ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی خفت، کوئی جھجک نہیں تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ چند زینے بعد ہی سیڑھیوں کے اختتام پر سڑک اور کھلا آسمان دکھائی دینے لگا۔ وہ جہان کے دائیں طرف تھی۔ آخری سیڑھی چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا زمین پہ ایک کیل نکلی پڑی تھی۔ اس سے پیشتر کہ وہ مطلع کر پاتی، جہان کا پاؤں اس کیل کے نوکدار حصے پہ آیا۔ جب اس نے دوبارہ پاؤں اٹھایا تو اس کی ایڑی سے خون کی ننھی سی بوند نکل گئی تھی۔ اس نے بے احتیاط جہان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سکون سے سیدھ میں دیکھتا تیز تیز چل رہا تھا۔ جہان، تمہارا پاؤں، تمہیں زخم آیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں تیزی سے چلنے لگی۔ خیر ہے؟ وہ رکا نہیں۔ مگر تمہارا خون نکلا ہے۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی؟ اتنے ذرا سے خون سے میں زخمی تو نہیں ہو گیا؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ وہ دیکھو، جواہر مال۔ اس سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ وہ چپ ہو کر اس کے ساتھ مال کے قریب آ رکی۔ وہ ایک بلند و بالا خوبصورت نیلے سرمئی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی۔ اس کے اوپر بڑا سا ستارہ اور اطراف میں چھوٹے ستارے بنے تھے۔
بڑے ستارے کے اوپر جواخیر مال لکھا تھا اور جہان ترکوں کی طرح سی کو جے پڑھ رہا تھا۔ یہ جواہر مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال، وہ فخر سے بولا تھا۔ جواہر اندر سے بھی اتنا ہی عالی شان تھا، سفید ٹائلوں سے چمکتے فرش اوپر تک نظر آتی، پانچوں منزلوں کے برآمدے، اور ہر مال کی طرح وہ درمیان سے کھوکھلا تھا۔ آئین وسط میں ایک اونچے کھجور کے درخت ٹاورز کی طرح لگے تھے اور یہ روشنیوں کمکموں سے مزین ٹاورز پانچویں منزل کی چھت تک جاتے تھے۔ وہ مسحور سی گردن اٹھائے اوپر پانچویں منزل کی بالکونیاں دیکھ رہی تھی، جہاں انسانوں کا ایک بے فکر ہنستا مسکراتا ہجوم ہر سو بکھرا تھا، رنگ، خوشبو، عمارت، چمک، آؤ وہ یورپ تھا۔ جوتے خرید کر وہ دونوں اوپر چلے آئے۔ حیا نے جوتوں کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کر دی تھی تاکہ جہان کو موقع نہ مل سکے۔ وہ اس پہ خاصا خفا ہوا، مگر حیا پرسکون تھی۔ وہ حال نور سمیت کسی بھی ترک سے کچھ بھی لینے میں آر نہیں سمجھتی تھی، مگر جہان سکندر کا احسان کبھی نہیں۔ چوتھی منزل کی دکانوں کے آگے بنی بالکونی میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لوگوں کے رش میں رستہ بناتی حیا کو جہان کی رفتار سے ملنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا، پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی اور وہ آگے نکل جاتا۔ وہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی۔ شاید یہی ان کی زندگی کی کہانی تھی۔ جہان نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر راستہ دیا۔ تھینک یو۔ وہ سرخ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ ریسٹورنٹ تھا، نرم گرم ماحول، ہیٹر اور باہر کے سرما کی ملی جلی خنکی، مدھم روشنیاں، پیچھے بجتا دھیما میوزک۔ آرڈر کرو۔ ایک کونے والی میز کے ارد گرد آمنے سامنے بیٹھ گئے تو جہان نے کہا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے کرسی کی پشت پر رکھ دیا تھا اور اب وہ کف کھول کر آستین موڑ رہا تھا۔ مگر یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ حیا دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائے، دائیں ہتھیلی ٹھوڑی تلے لگائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے بال اب خاصے سوکھ گئے تھے۔ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں، اور یہ دعوت میری طرف سے ہے۔ اب آرڈر کرو۔